अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे। कल का दिन बड़ा हेक्टिक था, बिजी था, काफ़ी सारा दिन जो है डिवाइड था। फिर शाम में कल हमारे बहुत अच्छे मुल्क के समझ लें कि मैं तो उनको स्कॉलर भी कहूँगा और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है। बड़े हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए उन्होंने काम किया है बहुत ज़्यादा। तो रेहान अल्लाह वाला साहब कल आए थे, कल उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो काफ़ी सारे उनसे प्रोजेक्ट डिस्कस हुए, इंशाल्लाह उन पे काम करेंगे। अब हम आज सोच रहा था मैं कल रात को कि आपसे क्या बात की जाए, तो मैंने सोचा हम कुछ इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हम जो कुछ लोगों से कराना चाहते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करें, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करें कि वो करें। वरना जर्नल तो देखें, बच्चों को आप समझाते रहते हैं, कोई असर नहीं होता। मस्जिद में फ्राइडे को उसके अलावा भी इमाम साहब सबको समझाते रहते हैं, कोई असर नहीं होता। इज्तिमात में और महफिल में भी सब समझाते रहते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बहुत कम लोगों पे असर होता है। लेकिन अगर आप उनको खुद करके जब दिखाते हैं और उसकी इफादियत बताते हैं कि ये किसी और के फ़ायदे के लिए नहीं, ये तो बल्कि हमारे खुद के फ़ायदे के लिए है, तो फिर असर होता है और बहुत जल्दी उसको पिक किया जाता है। बच्चे हों या बड़े हों, फ़ौरन उसको पिक कर लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो बात चल रही थी कि जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल की उम्र से नमाज़ पढ़ता हूँ, तो सुबह मुझे याद है, मुझे याद है बचपन में मैं 9-10 साल का था, शायद 8 साल का। तो फजर की नमाज़ पढ़ने जब मस्जिद जाता था तो बहुत डरता जाता था, क्योंकि कुत्ते भौंक रहे होते थे। उस दौर में तो कुत्ते भी बहुत होते थे, तो वो भौंकते थे, बड़ा डर लगता था। अपनी दुआएं पढ़ता हुआ जाता था और उसके साथ साथ सर्दी होती थी तो मुझे वज़ू बहुत ठंडा लगता था करने में पानी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज जारी रखी, अल्लाह ताला ने रहम किया। करम नवाज़ी है कि उसने हमेशा अपने सामने सर झुकाता हुआ ही रखा और हमेशा ही रखे आखिरी दम तक, आमीन। तो जब मेरे बच्चे हुए, बच्चे छोटे थे अभी 6-7 साल के, तो मैंने उन पे ये फोर्स नहीं किया कि चलो उठो मेरे साथ, चलो नमाज़ पढ़ो, चलो सुबह फजर में उठो नमाज़ पढ़ो, चलो नमाज़ पढ़ो, नहीं। बल्कि उनके सामने मैंने नमाज़ पढ़ तो वैसे ही पढ़ता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा उनको हर चीज़ को उनके सामने बता के करना शुरू कर दिया। फिर वो देखते थे कि सुबह मैं उठ के डेली मस्जिद जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, ऑफिस से आके घर पे इशा की नमाज़ भी सारी, इशराक चास्त की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, और सर्दियों में तहज्जुद की नमाज़ भी। फिर जब घर में होता हूँ तो ज़ोहर असर सब, मतलब उनके जहन में एक इमेज पैदा हो गया कि ये पापा जो कर रहे हैं, पापा करते तो काम सही करते हैं। फिर जब वो थोड़े से बड़े हुए 6-7 साल की उम्र में, तो फिर मैंने उनको ये नहीं कहा कि नमाज़ पढ़ो, बल्कि मैंने उनको फ़ायदे गिनवाने शुरू कर दिए कि नमाज के फ़ायदे क्या हैं। पहले तो ये पहले तो नमाज के फ़ायदे बताने शुरू कर दिए, साइंटिफिकली फ़ायदे, कि जब हम खड़े होते हैं, स्टैंड अप होते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर रुकू में जाते हैं तो हमारी जो रगें खिंचती हैं, जो हमारी कमर का एक स्लोप बनता है, उससे साइंटिफिकली क्या फ़ायदे होते हैं। फिर जब हम सजदे में जाते हैं और खून का दौरान जो है वो हमारे दिल से पंप डायरेक्ट हमारे जहन तक होता है, सर तक होता है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है। सजदा तवील करने से, क़ादे में बैठते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। तो ये फ़ायदे उनको बताने शुरू कर दिए, उनकी समझ में आने लगा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है।
پھر نماز سے پہلے وضو کے فائدے کہ وضو کے کتنے فائدے ہیں، اور پانی جب ہم یوز کرتے ہیں 5 بار دن میں تو ہمارا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے. سارے پہلے میں سائنٹیفکلی یا دنیاوی فائدے ان کو بتائے. تو جب ہم مساح کرتے ہیں تو ہمارے گردن پہ جو پانی لگاتے ہیں اس سے اسٹیریا کے پاگل پن کے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پاؤں ہم دھوتے ہیں تو ہمارا سب جو ایک تناؤ ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، وہ اوور آل پورے وضو میں کم ہو جاتی ہے. تو ان کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وضو تو بہت فائدہ مند ہے. اور وضو کے ساتھ ساتھ پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہوتی ہے. اب یہ ان کے دل میں ایک چنگاری لگ گئی کہ یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ ہم ابھی کیوں نہیں کر رہے. پھر اس کے ساتھ ہی میں نے فوراً یہ ان کے ذہن میں ڈال دیا. میں نے کہا بیٹا آپ اسکول جاتے ہو، ٹیچر آپ کو کام دیتی ہیں، آپ کس طرح کرتے ہیں؟ جی ہم بہت سے طریقے سے کرتے ہیں. ٹیچر ہمیں کام دیتی ہیں تو ہم اس کو طریقے سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد انعام ملتا ہے تو اور اچھے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر ہم اتنے وہ کریں گے، اتنا آپ کو انعام دیں گے تو آپ کیا ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. پھر میں نے جیسے میں کسی اور سے بولتا ہوں کہ یار تمہیں اگر میں 25,000 روپے تنخواہ دوں، 50,000 روپے تنخواہ دوں، تم کیا کرو گے؟ بولتا صبح شام تک جو بولو گے وہ کروں گا. تو بہرحال میں نے پھر ان کو اس چیز پہ بھی فوکس کیا کہ ہمارا ایک ہاتھ کتنا قیمتی ہے نا، پاؤں، انگلیاں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں کتنی قیمتی ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمارے کان کتنے قیمتی ہیں، ہماری زبان بولنے کے لیے، سونگھنے کے لیے ناک، چکھنے کے لیے زبان، اور ایسا محسوس کرنے کے لیے ہمارے یہ جو اسکن ہے یہ کتنی مہنگی ہے نا، اس کا کوئی الٹیمیٹ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، انمول ہے یہ. اور اس سے بہتر نہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی لالچ کے ہمیں دی ہیں فری میں، اور اس کے بدلے کچھ نہیں مانگا. تو ان کے ذہن میں ایک کانسیپٹ پیدا ہوا کہ ہمارا رب تو بہت رحیم ہے، اور وہ ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں، ہماری اتنی کیئر کرتا ہے. آج بھی ہمیں وہ پتہ نہیں کتنی ناگہانی آفتوں سے بچاتا ہے، ہمارے گرد جرمی شیلڈ بنا کے رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے ان کو بتائیں. پھر جو ہے نا پھر میں نے وضو کے بھی اسی طرح دینوی فائدے بتائے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے، آپ کے گرد ایک شیلڈ بن جاتی ہے جس میں آپ جو بلائیں ہوتی ہیں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو فضا میں ہوتی ہیں یا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، ہارمفل ہوتی ہیں، ان سے وضو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. ہمارا کانفیڈنس لیول آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے، ہم نیکیوں کا ہمارا میٹر شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم بسم اللہ والحمدللہ کہہ کے وضو کرتے ہیں تو ہماری نیکیوں کا میٹر جب تک وضو قائم رہتا ہے ہماری نیکیاں بھی بڑھتی رہتی ہیں. تو جب ان کو یہ دنیاوی فائدے بھی سمجھ میں آ گئے، دینوی فائدے بھی سمجھ میں آ گئے، اب ان کے دل میں یہ شوق میں چل رہا تھا کہ وہ جلد سے جلد بس نماز شروع کر رہے ہیں. وہ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان کی عمر 6-7 سال تھی، بس میکسیمم 8 سال کے اندر. پھر میں نے دوسرے دن سے ان کو شروع کر دیا نماز، پابندی سے نماز فوراً شروع ہو گئے. نہ ان کو مجھے فورس کرنا پڑا، نہ ان کو کچھ کرنا پڑا. نماز کی اتنی عادت بن گئی کہ کہیں بھی جاتے تھے تو وہاں نماز کا ٹائم ہوا، وضو کیا، وہاں جا نماز لی، نماز پڑھ لی. مسجد قریب ہوئی تو جا نماز لی، مسجد میں جا کے پڑھ لی، وضو کیا، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی. اس کے بعد پھر میں نے فجر کی ان کو آہستہ آہستہ ترتیب بنائی، اور عادت ان کی کچھ دنوں میں ایسی ہو گئی کہ پہلے میں الارم لگا کے سوتا تھا فجر میں اٹھنے کے لیے، اب اس کے بعد میں الارم لگاتا نہیں ہوں. میرے بچے صبح مجھے خود فجر میں اٹھائے تھے، میں کو اٹھیں فجر کا ٹائم ہو گیا. پھر ہم فجر پڑھتے ہیں، پھر ہم مسجد جا کے بھی پڑھتے ہیں تینوں اب ایک ساتھ. اور جب اگر گھر میں سب اٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم پورے گھر میں فجر کی جماعت کرتے ہیں، عشاء کی جماعت بھی کرتے ہیں. جب پورے دن گھر پہ ہوتا ہوں تو ساری نمازوں کی جماعتیں کرتا ہوں، تو اس میں میری وائف، بیٹیاں بھی سب کھڑے ہو گئے. تو اب ان کا یہ اتنا زبردست ایک روٹین اور پارٹ آف لائف بن گیا ہے کہ وہ زبردستی یا سوچ کے یار نماز پڑھنی، یار نماز پڑھنی، یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ہے یار نماز پڑھنی، یار نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا. یعنی کہ بڑی خوش اسلوبی سے، اشتیاق سے، پیار سے، محبت سے اور بے چینی سے، انتظار سے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی بہت محبت ہے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے. تو یہ اتنی سی آسان سی ترکیب تھی جو کہ ہم کام خود چاہتے ہیں کرنا دوسروں سے کہ وہ کریں، تو وہ پہلے ہمیں خود کر کے دکھانا ہوگا. خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہے. بہت سارے ماں باپ تنبیہ کرتے رہتے ہیں، زبردستی کرتے رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور کسی کام کے لیے، لیکن خود نہیں پڑھتے، نہ خود پڑھ کے دکھاتے ہیں کنٹینیوٹی کے ساتھ. تو پھر اولاد کیسے پڑھے گی جب تک کہ آپ خود نہیں ہوگا.
وہ جو واقعہ بہت خوبصورت کہ حضرت عمر حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چینی کے لیے منع کرنے کے لیے بچے کو خاتون لائیں تھی اور 3 دن تک آپ نے منع نہیں کیا، ان کو ٹالا، 3 دن بعد میں منع کیا، پھر پوچھا گیا تو بتایا کہ میں خود اس وقت چینی کھاتا تھا تو منع کیسے کر سکتا تھا۔ تو جو کام ہم خود کرتے ہیں اس کے لیے ہم دوسروں کو اگر منع کریں گے تو اس کے اندر وہ اٹیمپٹ نہیں ہوگا، وہ چاشنی نہیں ہوگی، وہ ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا نہیں ہوگی کہ جو دوسرے پہ اثر کر سکے۔ وہ جب بھی اثر کرے گی جب آپ خود نہیں کرتے ہوں گے، آپ کا بھی بلیو ہوگا، آپ کرتے بھی نہیں ہوں گے، پھر آپ دوسرے کو بولیں گے تو پھر وہ بھی آپ کی بات پہ اتنا ہی عمل کرے گا جتنا آپ اس کو اچھائی سے بتا رہے ہوں گے، نیک نیتی سے بتا رہے ہوں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، اور جب آپ خود شامل کر لیں تو پھر آپ کوشش کیجئے کہ وہ دوسروں کی زندگی میں بھی آ جائیں۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ یار ہم پریشان ہیں، ہمیں یہ مسئلے ہیں، ہمیں وہ مسئلے ہیں، دل سکون میں نہیں ہے، فیملی کا پرابلم ہے۔ میں سب سے پہلے صرف یہی پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی فرمایا کہ جب تم پریشان ہو، تنگ دست ہو، ہر جگہ سے ناکام ہو جاؤ تو اللہ سے تجارت کر دو، صدقہ دو، اللہ سے تجارت کرو، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کی طرف رجوع تو کرو۔ وہ تو ویسے بھی ایک دفعہ جب گناہ گار نیک بندہ بلاتا ہے یا اللہ پروردگار بولتا ہے بول بندے، اور جب وہ کوئی گناہ گار بندہ ٹرن لیتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے اور توبہ کی طرف آتا ہے اور وہ اللہ سے کہتا ہے میرے رب، تو رب 10 دفعہ پکار کے بولتا ہے بول ہے میرے بندے، تو بہت پیار کرتا ہے ہم سے۔ 72 ماہوں سے زیادہ، اب کتنا زیادہ یہ تو رب ہی جانتا ہے نا۔ ہماری ایک ماں کا پیار اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا نا، ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کیا ہے مما ہر چیز میں آپ روک رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، ہر چیز پہ نظر ہے، ٹائمنگ پہ، کھانے پہ، کپڑوں پہ، دوستوں پہ، جانے پہ، آنے پہ۔ بھائی اتنا نہیں کیئر کریں، اتنا نہیں پیار کریں، ہمیں کچھ آزادی بھی چھوڑ دیں۔ ہوتا ہے نا ایک ماں کا پیار صرف، تو آپ سوچیں کہ 72 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہوگا، اور وہ آپ کو آپ کے فائدے کے لیے آپ سے زیادہ چاہتا ہوگا، آپ کی زیادہ فکر کرتا ہوگا۔ تو بس آپ اپنے رب کی طرف لوٹیے، پھر دیکھیے آپ کے سارے کام کیسے ہوتے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے فائدہ کیجئے، دوسروں کے لیے دعائیں کیجئے، دوسروں کے لیے مدد کیجئے، پھر آپ کو نہ اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام سیدھے کرتے چلے جائیں گے، آسان کرتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آج باتیں زیادہ ہو گئی، انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں۔ پڑھنا شروع کر دیجیے آج سے، اگر پلیز نماز نہیں پڑھتے تو کوشش کیجیے نماز بھی پڑھیے، اگر بالکل نہیں پڑھتے تو چلے وضو کرنا شروع کر دیجیے، صرف وضو کر لیجیے اور ایک وقت کی کوئی نماز پڑھ لیں، پھر 1 سے 2، 2 سے 3، اس طرح انشاءاللہ ساری نمازیں آپ پڑھنے لیں گے۔ کچھ بھی ٹائم نہیں جاتا، ہم اپنے کاروبار میں بھی بہت ٹائم دیتے ہیں اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اب یونیورسٹی پہنچنا ہے، آج فرائیڈے، آپ کو پتہ ہے کلاس بھی جلدی ہوتی ہے، اور صبح صبح اٹھ کے پھر جانا، ٹریول، اور پھر کلاس لینا۔ عام دنوں میں 10-20 پہ ہوتی ہے، 10 تک وہ چلا جاتا، وہ ایزی ہوتا ہے۔ یہ 9 بجے کا ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے ٹائم۔ اوکے جی